अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम सूरत नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 123 से शुरू करेंगे। तो इंशाअल्लाह मैं शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेडलाइन कह रही है द लॉ, आयत नंबर 4 123 का। तो इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद योर विशेस or the wishes of the people of the scripture. Anyone who commits evil pays for it and will have no helper or supporter against God. तो इसकी उर्दू है, उसकी हेडलाइन है कानून। आज ये कहती है कि ये ना तो तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक है और ना ही अहले किताब की ख्वाहिशात के मुताबिक। जो कोई भी बुराई करेगा फिर उसकी कीमत चुकाएगा और अल्लाह के मुकाबले में वो कोई मददगार और हामी नहीं पाएगा। आयत नंबर 124 मैं पढ़ती हूँ इंशाल्लाह। As for those who lead a righteous life, male or female, while believing, they enter paradise without the slightest injustice. इसकी उर्दू है, जबकि वो जो एक नेक जिंदगी गुजारते हैं ईमान के साथ, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, वो जन्नत में दाखिल होंगे। उनके साथ जरा सी भी नाइंसाफी नहीं होगी। तो आयत नंबर 125 में पढ़ती हूँ। इसकी हेडलाइन ऐसे है, इब्राहिम ओरिजिनल मैसेंजर ऑफ इस्लाम, who is better guided in his religion than one who submits totally to God, leads a righteous life according to the creed of Abraham, monotheism. God has chosen Ibrahim as a beloved friend. तो इसकी उर्दू है, इसकी हेडलाइन बताती है, इब्राहिम इस्लाम का असल रसूल, अपने दीन में इससे बेहतर हदायत याफ्ता कौन हो सकता है जो कि मुकम्मल तौर पर अल्लाह की अताअत करे, इब्राहिम के अकीदे फरमाबरदारी के मुताबिक नेक जिंदगी गुजारे। अल्लाह ने इब्राहिम को एक महबूब दोस्त के तौर पर चुना है। तो इसका फुटनोट भी है जो कि मैं पढ़ती हूँ इंशाल्लाह। All messengers since Adam have preached one and the same religion. Ibrahim was the original messenger of the creed named Islam. Ayat 2278 and Appendix 26. Islam is not a name but rather a description meaning submission. तो इसकी उर्दू इस फुटनोट की है कि आदम के बाद से लेकर तमाम रसूलों ने एक ही मजहब की तबलीग की है। इब्राहिम इस्लाम नामी अकीदे का असल रसूल था। तो इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में हमें सूरह नंबर 22 और आयत नंबर 78 में बता रहे हैं। तो इस्लाम एक नाम नहीं है बल्कि एक वजाहत है जिसका मतलब है फरमाबरदारी। तो इंशाल्लाह मैं इस इब्राहिम की इस आयत के बारे में मैं इंशाल्लाह कुछ और आयत भी कुरान से हैं जो कि मैं इंशाल्लाह उनके जरिए ये बताने की कोशिश करूंगी कि अल्लाह ताला के हुक्म से कि कुरान जो है वो जो मजहब इस्लाम है वो प्रॉफिट मोहम्मद से नहीं आया बल्कि वो इब्राहिम जो अल्लाह के रसूल थे इब्राहिम उनसे शुरू हुआ। और सारी जो कि हमें हुक्म है जो जो जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इन सब चीज़ों का हुक्म इब्राहिम को अल्लाह ताला ने दिया था। और खाना काबा की जो है वो जो तामीर है वो भी इब्राहिम ने की थी। और सारे जो हैं चीज़ें जो हम आज के दौर में नमाजें और ये रोज़ा ज़कात सब कुछ कर रहे हैं, ये प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मिला था बल्कि इब्राहिम को मिले थे। और प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनको अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ आयत में बताया है कि उनको का हुक्म दिया था प्रॉफिट मोहम्मद को कि वो इब्राहिम के इब्राहिम के दीन यानी फरमाबरदारी, उर्दू इस्लाम अरबी में इस्लाम
اور انگلش میں اس کو سبمیشن کہتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد کو کہا تھا کہ تم اس مذہب کے پر چلو جو کہ ابراہیم کا مذہب تھا۔ تو میں پہلے آیت نمبر 126 بھی پڑھ لیتی ہوں، تو پھر انشاءاللہ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ٹپس سے بات کروں گی۔ آیت نمبر 126، to God belongs everything in the heavens and the earth. God is in full control of all things. آیت کی اردو کہتی ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین پر ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین پر ہے، اللہ تمام چیزوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی آیت نمبر 125 میں آپ کو پڑھ کے بتایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو پروفٹ ابراہیم کو اسلام کا اصل رسول بتایا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے دین میں اس سے ہدایت یافتہ بہتر کون ہو سکتا ہے جو مکمل طور پر اللہ کی اطاعت کرے، یعنی اللہ کے سیدھے رستے پر چلے، اور ابراہیم کے عقیدے فرما برداری کے مطابق زندگی گزارے۔ یعنی ابراہیم کا عقیدہ کیا؟ فرما برداری مطلب جو عربی میں آپ فرما برداری کو اسلام کہتے ہیں، تو فرما برداری اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور وہ کس کا عقیدہ تھا؟ ابراہیم کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ایک اپنے محبوب دوست کے طور پر چنا ہے۔ تو میں اس ورس کے علاوہ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ جو اسلام جو ہے، فرما برداری اور اسلام جو ہے وہ نبی پروفٹ جو ہیں وہ ابراہیم سے شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد سب باقی جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے ان سب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسی ریلیجن کو فالو کرو۔ میسج جو تھا وہ ایک سیم تھا جو ابراہیم سے آیا تھا، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ایک اللہ کی عبادت، اور وہیں سے آخر تک بھی وہی ایک ہی سیم میسج رہ گیا تھا نبی محمد تک۔ لیکن آج ہم دیکھیں تو جب ہم اس سبمیشن میں نہیں آئے تھے، یعنی اسلام میں نہیں آئے تھے، فرما برداری کے مذہب میں ہمیں ٹرو قرآن کو ہم نے فالو نہیں کیا تھا، تو ہم بھی اس چیز پہ بلیو کرتے تھے، یقین کرتے تھے کہ محمد جو ہیں پروفٹ محمد، ان سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں، یعنی یہ نمازیں اور باقی چیزیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو مطلب کے ساتھ کبھی پڑھا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب آپ مطلب کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس میں اتنی ساری آیات ہیں جو کہ ہمیں وضاحت کرتی ہیں اس چیز کی بہت کلیئرلی، کہ ابراہیم جو ہے وہ اس کا اصل رسول تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری جو ہیں اسلام کے بارے میں اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی لوگوں کو تلقین کی، اور ابراہیم کے تھرو ہی ذریعے ہی پروفٹ محمد کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم نے جو پریکٹس کی ہیں ان کو تم فالو کرو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی پروفٹ محمد جب آئے تھے ان سے پہلے اسلام ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن اس میں بہت ساری کرپشن آ چکی تھی۔ جیسے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں بھی اسلام تو وہ اسلام ہی نہیں ہے جو پروفٹ محمد یا پروفٹ ابراہیم لے کے آئے تھے۔ آج اسلام اتنا بگڑ چکا ہے، آج کے اسلام میں اتنی غلط چیزیں آ چکی ہیں کہ وہ اسلام آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ہمیں بتایا ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک پیوریفائڈ میسج ملا ہے، یہ پیوریفائڈ بک ہے جو ہمیں ملی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کتاب کو، قرآن کو اردو کے ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کتاب ہے، یہ ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ جو ہے پروفٹ ابراہیم جو ہیں وہ
اسلام یعنی فرما برداری کا مذہب لے کے آئے۔ اچھا، یہ میں اب آپ سے آپ کو آیت نمبر سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کے یہاں سے شروع کرتی ہوں آپ کے لیے، تاکہ یہ وہ سب آیات ہیں جو میں پڑھوں گی جو قرآن کے اندر موجود ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کی ہے ابراہیم کے مذہب کے بارے میں۔ تو سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 135 کہتی ہے، انہوں نے کہا ہدایت پانے کے لیے تمہیں یہودی یا عیسائی ہونا پڑے گا، کہو ہم ابراہیم کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والا، وہ کبھی بھی مشرک نہیں تھا۔ اب یہاں ماشاءاللہ آپ دیکھیں، کہو اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پروفٹ محمد کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہو کہ ہم ابراہیم کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ ابراہیم کا مذہب کیا تھا؟ اسلام، فرما برداری، یا انگلش میں اس کو کہہ سکتے ہیں سبمیشن۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بڑا صاف طریقے سے بتا رہے ہیں کہ پروفٹ محمد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہو ان لوگوں سے جو تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں نیک ہونے کے لیے یا سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے یہودی یا عیسائی ہونا چاہیے، ان کو کہو کہ نہیں، تم صرف ابراہیم کے مذہب کی پیروی کرو، جو کہ ایک اللہ کو ماننے والا تھا، اور وہ کبھی شرک نہیں کرتا تھا ابراہیم۔ تو آیت نمبر 2 قرآن میں ہمیں بار بار بتایا گیا ہے کہ فرما برداری ابراہیم کا مذہب ہے، یعنی اسلام۔ اس میں کچھ آیتیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سورت نمبر 3 اس کی آیت نمبر 95 میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 125، سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 161 میں، ان سب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں کہ فرما برداری اور اسلام جو ہے، کیونکہ میں اسلام اس لیے ساتھ ساتھ فرما برداری کے ساتھ اسلام کہہ رہی ہوں، کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اردو میں ہر مذہب ایک ہی ہے۔ آپ اس کو انگلش میں اور انگلش کے مطابق اس لفظ سے پکاریں گے، جو عربی میں ہوگا تو وہ اس کو اسلام کہیں گے، اردو میں کہیں گے تو وہ فرما برداری کہیں گے۔ سیم میسج ہے، میسج سیم ہے، سیم مذہب بھی سیم ہے، لیکن اس کو کیونکہ ہر زبان میں مختلف زبانیں ہیں تو اس میں مختلف نام دیے گئے ان کو، لیکن میسج تو سیم ہے، مذہب بھی سیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ پہ بتایا ہے کہ اسلام کو پورے قرآن میں ملت ابراہیم کہا گیا ہے، یعنی ملت ابراہیم کا مذہب، جو کہ اور مزید یہ کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ محمد ابراہیم کا پیروکار تھا، یعنی پروفٹ محمد جو تھا اس نے بھی اسی مذہب کو، جیسے کہ میں نے اوپر آیت میں پڑھا ہے، اسی مذہب کو پر چلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، جو کہ ابراہیم کا مذہب تھا، یعنی اسلام۔ اب میں آیت نمبر حوالہ دیتی ہوں جو کہ اس آیت کی فٹ نوٹ میں تھا، کہ آیت نمبر 22 آیت نمبر 22 اور اس کی سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر اس کی ہے 78۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ تمہیں اس کی راہ میں جد و جہد کرنی چاہیے، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے تم پر تمہارے مذہب کو پریکٹس کرنے میں کوئی دشواری نہیں ڈالی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب وہی ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں فرما بردار کا نام دیا، لہٰذا تم نمازوں کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رب ہے، بہترین رب اور بہترین حمایت کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، یہ سورہ نمبر 22 ہے اور اس کی آیت نمبر 78 ہے۔ اس سے زیادہ کلیئر اور صاف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور کیا قرآن میں لکھا جا سکتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بالکل صاف اور کلیئر بتا رہے ہیں کہ تمہیں ابراہیم کا مذہب وہی ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں فرما بردار یعنی اسلام کا نام دیا ہے، مسلم کا نام دیا۔ جو ہم کہتے ہیں نا یہ مسلمان ہیں، مسلمان کا نام جو ہے وہ ابراہیم نے دیا، ابراہیم سے سٹارٹ ہوا،
اور پھر تمام نمازیں، اور کیونکہ ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، تو جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا تو اس نے دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور انہوں نے اسے یہ ساری چیزیں جو ہیں، نمازیں، زکوٰۃ، حج اور روزے، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی۔ سو وہ ساری چیزیں جو ہم آج کے دور میں کرتے ہیں وہ سب ابراہیم سے چلی آ رہی ہیں۔ اگرچہ تمام رسولوں نے ایک ہی پیغام کی تبلیغ کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، ابراہیم وہ پہلا رسول تھا جو سبمیشن، اسلام اور یعنی فرما برداری کا مذہب لے کر آیا۔ ہم سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر 123 سے سیکھتے ہیں کہ تمام مذہبی فرائض ابراہیم کے ذریعے نازل ہوئے تھے۔ تو اب میں آپ کو کیونکہ میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں آپ کو ہر قرآن میں جو جو آیات میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں قرآن کے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں آیات کی صورت میں۔ تو یہ سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر ہم نے تمہیں محمد وحی کی کہ تم ابراہیم کے مذہب عقیدہ توحید کی پیروی کرو، وہ کبھی بھی مشرک نہ تھا۔ اب دیکھیں اس سورت 16 کی 123 میں بھی اللہ تعالیٰ پروفٹ محمد سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس وہی آئی کہ تم صرف عقیدہ توحید یعنی ایک اللہ کو ماننے والا جو ہوتا ہے اس کو، اور وہ ابراہیم کا مذہب تھا، اس کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ تمام رسومات جو ابراہیم کے ذریعے ہمارے پاس آئے وہ محمد کے زمانے میں، پروفٹ محمد کے زمانے میں ویسے کے تیسے برقرار تھے، لیکن ان کے اندر کیا تھا؟ کرپشن آ چکی تھی، خرابیاں آ چکی تھی۔ تو پروفٹ محمد نے اس کرپشن کو، جو جو مذہب کے اندر، اسلام کے اندر کرپشن یا غلط چیزیں آئی ہوئی تھی، انہوں نے آ کے اس کو کلیئر کیا۔ جیسے کہ اب کے ٹائم میں اتنی کرپشن اسلام میں آ چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میسنجر آف دا کاوننٹ یعنی راشد خلیفہ کو بھیجا، جس نے آ کے جو صرف اس کو بھیجا گیا کہ یہ جو کرپشنز آ چکی ہیں مذہب کے اندر، ان سب کرپشنز کو، یعنی جو جو اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے اسلام میں، اس ملاوٹ کو نکال کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی وہ تلقین کرے، جیسے کہ پروفٹ محمد بھی کتاب لے کر آئے تھے، اور کتاب کے علاوہ انہوں نے جو جو ابراہیم کے ٹائم سے مذہب چلا آ رہا تھا، یعنی یہ باتیں چلی آ رہی تھیں، ان میں جو ملاوٹ آ چکی تھی ان کو ٹھیک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم نے ایک عملی کتاب وصول کی تھی، جس میں فرما برداری یعنی اسلام کے تمام فرائض اور طریقے شامل تھے، جیسے کہ نمازیں، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج۔ نبی محمد ابراہیم کے مذہب کے پیروکار تھے، جیسا کہ سورہ نمبر 16-23 میں نے ابھی پڑھا ہے۔ نبی محمد نے یہ آخری عہد نامہ قرآن پہنچایا ہم انسانوں تک۔ ہمیں قرآن کی سورت نمبر 2 کی آیت 127 اور 128 سے پتہ لگتا ہے کہ جب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیادیں ڈالیں تو اس نے دعا کی، تو ابراہیم نے اس وقت اس مذہب جب وہ کر رہا تھا، وہ ایک سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 127 اور 128 میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کی کہ اس کے لیے کہ ہمارے پاس اپنی کمانڈمنٹ بھیجے۔ تو میں آیت نمبر 127 پڑھتی ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہا تھا تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول فرما، آپ سننے والے اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو 128 کہتی ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسلوں میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تمہاری فرما بردار ہو، ہمیں ہمارے مذہب کی رسومات سکھا اور ہمیں نجات عطا فرما، تو نجات دینے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
تو اس میں ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کے ساتھ جب وہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار، یعنی ہمیں اپنا مسلم بنا، مسلمان فرما بردار کا مطلب ہے۔ تو اس میں اور اس نے یہ بھی دعا کی کہ ہماری جو آگے آنے والی نسلیں ہیں ان میں سے ایسی قوم ایک بنا جو کہ اپنے آپ کو فرما بردار کہیں، تمہارے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار کہیں، یعنی مسلمان کہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ ساری آیات پڑھ کر ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں صاف کلیئر اس سے وضاحت ہوتی ہے ان آیات سے جو کہ میں نے ابھی پڑھی ہیں، کہ فرما برداری اسلام جو تھا وہ ابراہیم کا مذہب تھا اور ابراہیم سے ہی چلا آ رہا تھا، اور چلا اس کے بعد یہاں تک کہ جتنے بھی ابراہیم کے بعد پرافٹ اور رسول آئے وہ سب فرما برداری کے مذہب کی ہی پریکٹس کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیم میسج دیا تھا، لیکن پھر ہر نبی کے آنے کے بعد اس میں کہیں نہ کہیں کرپشن اور خرابی آ جاتی تھی، جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور نبی اور رسول بھیجتے تھے، یہاں تک کہ آخری نبی جو رسول محمد ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی، کیونکہ بائبل باقی جتنی بھی کتابیں آپ دیکھیں ان میں کہیں نہ کہیں جو ہے، کیونکہ عیسائیوں نے اس میں ملاوٹ کر دیا ہے، جس میں بائبل کے اندر جس میں انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ بنا دیا ہے، اور اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنی کتابوں میں صحیفوں میں کہیں نہ کہیں ملاوٹ کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن آخری کتاب تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں قرآن کے اندر، جس میں ہم اگر اس کو اردو کے یعنی ہم اگر اسے معنی کے ساتھ پڑھیں پورے قرآن کو سمجھ کے، جو کہ سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے، وہ ثواب کی کتاب نہیں ہے قرآن۔ تو جو بھی اپنے آپ کو مسلم یا فرما بردار کہتا ہے اس کے لیے سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اکیلی واحد ایک اللہ کی عبادت اور واحد قرآن کو پڑھیں، اکیلے قرآن کو، اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل نہ کریں۔ اور اگر آپ صرف اکیلے قرآن کو پڑھیں گے اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے آپ کو کسی بھی ٹرانسلیشن کو اٹھا لیں، آپ کو ٹرو میسج جو سچا میسج ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور شرک سے منع کرنے کے بارے میں بہت صحیح اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر آپ صرف قرآن کے ساتھ یعنی حدیث سننا ان چیزوں کو شامل نہ کریں اور صرف قرآن کو پڑھیں، تو اکیلے قرآن کو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے معنی کے ساتھ پڑھ کے اس کو کوشش کریں سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ سمجھانے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ آئی ایم دا ٹیچر آف قرآن، میں قرآن کا ٹیچر ہوں، یعنی میں اگر تمہیں سیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ ٹیچ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں بھیجا ہے، اگر آپ اپنے سنسیئر ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کو یعنی ٹرو مذہب کو، اللہ تعالیٰ کے صحیح مذہب کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو جو کوئی بھی ڈھونڈنا چاہے گا اس کو اگر وہ دل کے ساتھ قرآن کو اب ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، اور جس میں جو کہ ہم سورہ کی یعنی چابی میں بھی پڑھتے ہیں، یو alone we worship, you alone we ask for help، یعنی ہم اکیلے آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم ہر نماز میں یہ پکار کے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے
فرما برداری یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے کا ٹرو میسج ہمیں سمجھ آ جاتا ہے قرآن سے انسانوں کو، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کسی بھی انسان کی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ میسج ہے ایک اللہ کی عبادت اور ان کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور ہمیں پتہ ہے، ہم پہلے قرآن سٹڈیز میں بھی آپ کو جیسے کہ قرآن کی آیات سے بتا چکے ہیں کہ شرک وہ واحد جو ہے واحد چیز ہے، اگر آپ شرک آپ مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں کہ وہ اس کی معافی نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں وہ معاف کر دیں، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں اسلام کو اٹھا لیں، مذہب کو، چاہے آپ عیسائیوں کی کتاب کو اٹھا لیں، چاہے آپ یہودیوں کو مذہب کو اٹھا لیں، ہر مذہب میں اتنی کرپشنز آ چکی ہیں، اور وہ اللہ کے ساتھ نبیوں کو شامل کر رہے ہیں، اولاد کو شامل کر رہے ہیں، حدیث سننا جیسی چیزوں کو شامل کر رہے ہیں انسانوں کی لکھی ہوئی، اور جو کہ ابراہیم کے مذہب کے مطابق نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور واحد قرآن کو فالو کریں اور قرآن کی پیروی کریں اور قرآن کے اندر کسی اور چیز کو شامل نہ کریں۔ تو ماشاءاللہ میں یہاں تک پڑھتی ہوں، اور انشاءاللہ باقی بہن بھائی بیٹھے ہیں اور وہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی انشاءاللہ ڈالیں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، تھینک یو سسٹر۔ بہت شکریہ سسٹر، ماشاءاللہ آپ نے کافی ایکسپلین کیا شرک کو بھی اور ابراہیم کا رول جو ہے اسلام میں۔ آپ ذکر کر رہی تھیں کرپشن کا نا اسلام میں، تو کوئی ایک دو تین مثالیں ہمارے سننے والوں کو دیجیے گا کہ کس قسم کی فالس ہوڈ آ چکی ہے ریلیجن میں، تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ تھینک یو۔ اگر کوئی اور بہن بھائی اس کا ایکسپلین کرنا چاہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، تاکہ کیونکہ آپ ذکر کر رہی تھیں کرپشن ہے، مگر بتائیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کرپٹ ہو گئیں، یعنی اپنی اصل اس سے شکل سے بگڑ گئیں، اور وہ انسانوں نے خود سے چینج کر لیں۔ جی جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ ابراہیم سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں پروفٹ ابراہیم سے آئیں، تو ابراہیم کے ٹائم سے محمد تک آئیں اور ہم تک آئیں۔ اب آج کے دور میں آپ دیکھیں سب سے اہم چیز تو ہے، باقی چیزوں کو چھوڑیں، سب سے اہم چیز ہے کلمہ، جو کہ پورے قرآن میں واحد ہے، لا الہ الا اللہ، مطلب ایک اللہ، اللہ ایک ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو یہ کلمے میں جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو کہ قرآن میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، تو وہاں پہ سب سے بڑی کرپشن تو یہیں پہ شرک ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ پروفٹ کو شامل کر لیا، جو کہ قرآن کی بہت ساری اور آیات ہیں جس کی خلاف ورزی کرتا ہے اگر آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ اس میں بہت ساری آیات ہیں قرآن میں جس میں کلیئر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اپنے جو پیغمبر اور رسول ہیں ان میں کوئی فرق نہیں کرنا۔ تو اور سب پروفٹ اور نبی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، پروفٹ محمد کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، وہ آیا، اس نے آ کے اپنا پیغام دیا، پیغام دے کے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس نے اپنا کام پورا کیا، لیکن اس کے بعد اس کے 200-250 سال بعد آپ دیکھیں حدیث اینڈ سننا جیسی چیزیں کریٹ ہوئیں، پیدا ہوئیں، جو کہ پروفٹ محمد کے نام کے ساتھ لگا دی گئیں، جو کہ پروفٹ محمد نے نہیں کہی تھی۔ ان کی تو جرت ہی نہیں تھی کہ وہ نعوذ باللہ قرآن میں کے علاوہ وہ کچھ اور کہتے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم ایکسپلین ہم ہیں جو ایکسپلین کریں گے، میں پیرافریز کر رہی ہوں۔ تو
انہوں نے تو صرف ایک میسج لے کر آئے، اور وہ قرآن. انہوں نے قرآن دیا انسانوں کو، اور قرآن میں کہیں بھی جو ہے یہ جو آج ساری امت اسلام کی امت جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے تو یہیں پہ شرک کرتے ہیں. تو وہ کلمہ میں خرابی آ چکی ہے. دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں زکوٰۃ، اس میں بھی خرابی آ چکی ہے. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی ایک قرآن میں ایک آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی ہمارے جیب میں کچھ بھی ہو، پیسہ آئے، جو بھی، چاہے وہ ہماری زمینوں سے یعنی اگر آپ کوئی آپ کو 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد آپ کو زمینوں سے آپ کی اس کے پیسہ ملتا ہے، تو وہ اس پہ فوراً جو ہی آپ کی جیب میں پیسہ آتا ہے تو آپ کو اس سے زکوٰۃ 2.5% دینی چاہیے. اور 2.5% کیوں دینی چاہیے؟ کیونکہ یہ ابراہیم سے چلی آ رہی. تو اس کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا، انہوں نے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ کر دی. اور زکوٰۃ کو بھی کیا کیا انہوں نے، اس زکوٰۃ میں انہوں نے بہت ساری اور چیزیں نکال لی کہ جی آپ کے پاس اگر اس سے زیادہ پیسہ ہوگا تو آپ پہ زکوٰۃ جائز ہوتی ہے. جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر پے چیک، یعنی اگر آپ فور ایگزامپل آپ بزنس کر رہے ہیں، اس کا جو ہی آپ کو پروفٹ ملتا ہے آپ اس پہ فوراً آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. آپ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کو ہر ہفتے اس کی آپ کا چیک ملتا ہے، تو آپ نے اس چیک کے اوپر رائٹ اوے آپ نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. لیکن انسانوں نے اس میں بھی اتنی خرابی کر دی زکوٰۃ کے اندر. جی پھر بہت آج شکریہ. جی یہ بھی بتا دیں کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ وہ 2.5% میں نے جیسے کہا کہ اچھا. ہاں جی 2.5% ہے زکوٰۃ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی یوں سمجھیں. اور وہ اتنی معمولی سی ہے. دیکھیں اگر آپ 100 روپیہ ہے تو اس پہ 2.5 روپیہ جو ہے آپ اس پہ زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے کہ وہ 2.5% کی بجائے اللہ تعالیٰ بہت ساری زیادہ پیسے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے بہت ہی سٹینجی، یعنی وہ ہے کنجوس ہے، اور اس کو پیسہ بہت انسان کو پیارا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس کی ریزن بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کیوں ہمیں ہر پے چیک پہ دینا چاہیے. کہ دیکھیں اگر آپ سال کے بعد زکوٰۃ دیں گے تو وہ غریب جس کو دینا ہے وہ تو بیچارہ سال میں مر گیا نا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اگر آپ نے ہر چیک پہ نکالیں گے پیسے، تو اس سے سب سے بڑی اہم چیز یہ ہوگی کہ آپ مدد کریں گے اپنے رشتے. اور اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کن کن کو دینی ہے اور شروع کیسے ہونی ہے زکوٰۃ. یعنی سب سے پہلے اپنے پیرنٹس سے، پھر اپنے یعنی ماں باپ سے کے بعد رشتے دار، بہن بھائی، رشتے دار، پھر اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیات میں، انشاءاللہ ہمیں آگے ہم پڑھیں گے قرآن کی ان آیات کو، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ زکوٰۃ کس طریقے سے دینی ہے. اسی طرح حج، جی ماشاءاللہ. اسی طرح روزے کا جو ہے وہ بھی، اس میں بھی کرپشن آ چکی ہے ماشاءاللہ. اور بہن بھائی جو بیٹھے ہیں وہ روزہ اور حج کے بارے میں انشاءاللہ، کرپشن کے بارے میں کیا کیا آئی ہیں وہ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سسٹر. تھینک یو. سب سے پہلے ماشاءاللہ سسٹر آپ نے بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ان کی آیات کی روشنی میں بتایا ہے. تو کچھ تھوڑے سے جو چیزیں ہیں اور جو اسلام کی جو ڈیوٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ہمیں دیے ہیں ابراہیم کے ذریعے تھرو ہمیں تب سے چلے آ رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے آپ نے جیسے شہادت کا بتایا ہے، آپ نے جیسے زکوٰۃ کا بتایا ہے. اب اس میں جیسے ہم نے آیت نمبر سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 127 اور 128 آپ نے پڑھی تھی کہ ابراہیم جب اسماعیل کے ساتھ جو ہے وہ کعبہ کی بنیادیں جو ہیں وہ جب اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. تو وہ جو ہے اب یہاں پہ میں
تھوڑا سا مزید روشنی ڈالنا چاہوں گی کرپشن کی جو آپ بات کر رہی تھی حج میں. تو حج جو ہے وہ جب حج صرف خانہ کعبہ جس کو کہتے ہیں کہ مسجد الحرام، صرف وہی اللہ تعالیٰ نے، یہاں دیکھیں تو ابراہیم اٹھا رہے تھے، اور ابراہیم کے بعد سے کتنے نبی آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، اور کتنے اور بیچ میں انبیاء ہیں جو ابراہیم سے لے کے پروفٹ محمد تک کے درمیان میں آئے ہیں. اور یہ وہ سب مسلمان تھے، وہ سب اسی مذہب کی پیروی کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے ذریعے جو پریکٹسز بھیجی تھیں. وہ مذہب تو آدم سے ہی ایک ہی آ رہا تھا کہ ایک اکیلے کی اللہ کی عبادت کرو، وہ تو، لیکن اس وقت تک یہ پریکٹسز نہیں تھیں. لیکن جس وقت ابراہیم آئے اور انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ہمیں آپ اپنی عبادت کرنے کی جو طریقے ہیں وہ ہمیں سکھائیں، آیت نمبر 128 میں سورہ نمبر 2 کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے اس کے جو طریقے بتائے. ان میں حج بھی تھا، ان میں روزے، زکوٰۃ، اور اس میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں تھیں، نماز. اور جب وہ اس میں، اب دیکھیں لاجیکلی، آپ اگر اپنی لاجک سے سوچیں، دماغ سے سوچیں انسان، تو جب وہ اس وقت حج ان کے ٹائم سے شروع ہوا تھا، ابراہیم کے ٹائم سے، جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تھی، اور یہ پریکٹیکل سمجھیں اسکرپچر تھا جو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی ابراہیم کو یہ تمام طریقے جو ہے عبادت کرنے کے اسلام کے یہ سکھائے تھے. تو اس میں حج بھی کا طریقہ بھی تھا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. اور سوچیں اس وقت کیا پروفٹ محمد کی قبر تھی جس کو انہوں نے دوسری مسجد اسی ہی مقابلے میں لے کے آ گئے ہیں جس مقابلے میں خانہ کعبہ ہے. اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے پروفٹ کے اس کے اوپر اگر 40 نمازیں نہ پڑھیں تو ہمارا حج قبول نہیں ہوگا. انہوں نے اس کو حج کا حصہ بنا لیا ہے، اور جو ہے وہ وہاں پر 40 نمازیں باقاعدہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آ کر ادھر جو ہے وہ کرتے ہیں. اور اگر کسی نے حج نہیں، وہ 40 نماز نہیں پڑھی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو حج ہی نہیں ہوا. اس سے بڑھ کر کرپشن اور حج میں اور کیا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ حج میں جب اللہ تعالیٰ کے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جب 7 پھیرے مارتے ہیں، لگاتے ہیں، تو بجائے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے میں، اس میں نے بھی حج کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، مہربانی سے، تو جو آوازیں آپ کو کانوں میں بے شمار آتی ہیں وہ درود پڑھتے پھر رہے ہوتے. کیا اس وقت درود بھی انوینٹ ہو گیا تھا؟ کیا اس وقت درود وہ جو ہے وہ باقی پروفٹ بھی درود پڑھتے تھے نبی کے اوپر جو ابھی آئے ہی نہیں تھے؟ یہ سب دماغ رکھنے والوں سوچنے کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو برین اسی لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ ہم ان سے اپنی آخرت کے بارے میں اور جو ہے وہ تاکہ صحیح فیصلے کر سکیں، اندھوں کی طرح سنی سنائی باتوں کے اوپر نہ چل پڑیں. تو یہ حج کے علاوہ آپ دیکھیں تو جو ہے وہ نمازیں، اس میں کتنی بڑی کرپشن ہے. اب میں ادھر آتی ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف کہا ہے کہ نماز فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے باقاعدہ اوقات مقرر کیے ہیں، اور جو قرآن میں ہیں کہ وہ کون سے اوقات مقررہ وقت ہیں، 5 وقت ہیں. لوگوں نے سب سے پہلے تو ان 5 وقتوں کو اکٹھا کر کے وہ کہتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ کی بجائے رات کی عشاء کے ساتھ ساری نمازیں پڑھ لو، آپ کی نمازیں ہو گئی. اب یہ کرپشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ورنہ اوقات کیوں بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی بار حکم دے دیتے کہ بھئی آپ ساری نمازیں جو ہیں نا، یہ 5 نمازیں ہیں، یہ 10 نمازیں جو بھی ہیں، یہ ایک ہی رات کا ٹائم ہے، اس میں آپ بیٹھ کے تو آپ ساری پڑھ لو، تو آپ کو اتنی نمازوں کا ثواب مل جائے گا. نمبر 1 تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی جو اوقات بتائے ہیں اس میں کوئی ریزن ہے.
اور ان کے اوپر مقررہ اوقات میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس میں ہم انسانوں کی روحوں کے لیے بے انتہا فائدے ہیں، اس میں اتنے بڑے فائدے ہیں کہ جس کی آپ کو شاید مرنے کے بعد ہی آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ مقررہ اوقات کیوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے قرآن میں کہ یہ مقررہ اوقات پر اپنی نمازیں ادا کریں۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے جس کو میں پیرافریز میں کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ نماز فرض کے علاوہ انہوں نے اگر فار ایگزامپل اگر صبح کی نماز ہے جو کہ 2 فرض ہیں تو انہوں نے اس کے ساتھ دوسرے 2 سنتیں بھی لگا دی۔ اچھا، یا 4 ظہر کے 4 فرض ہیں تو اس کے ساتھ انہوں نے 4 سنتیں، دو جو ہے وہ نفل اور 2 سنتیں اور لگا دی ہیں۔ اب نماز اس طرح صرف یہ نہیں، اسی طرح انہوں نے عصر کی نماز، اسی طرح انہوں نے مغرب کی نماز، اسی طرح انہوں نے عشاء کی نماز کئی رکعتیں بنا دی ہیں فرض سے ہٹ کے۔ اس کو وہ فرض ہی کہتے ہیں، نماز موجود ہے، فرض ہی کہتے ہیں، مگر ساتھ میں انہوں نے دوسری جو کرپشن ہے، دوسری جو چیزیں ہیں وہ ایڈ کر دی ہیں، جو انوویشنز ہیں وہ انہوں نے اس کے ساتھ شامل کر دی ہیں فرضوں کے ساتھ، اور ان کو ایک پورا کا پورا ایک انہوں نے اس کا وہ بنا دیا ہے، کیا کہتے ہیں، فارمولہ بنا دیا ہے کہ یہ نماز اتنی ہے۔ پھر نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صرف سورہ کی، اب سورہ کی جو ہے الحمد شریف، یہ قرآن میں عربی میں جو ہے یہ قرآن تو حضرت قرآن جو ہے وہ ابراہیم کے ٹائم کے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد پروفٹ محمد لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام۔ اب وہ اس میں نماز جبکہ جو سورہ کی ہے یہ وہ دعا ہے جو آدم کے ٹائم سے اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی، معافی مانگنے کی، ہدایت مانگنے کی، یہ دعا ہے جو چلی آ رہی ہے، اور یہی ابراہیم نماز میں پڑھتے تھے، اور یہی پروفٹ محمد نماز میں پڑھتے تھے، یہی ابراہیم وہ سلیمان، داؤد، عیسیٰ، موسیٰ، یہ سب مسلمان تھے۔ ان کو لوگوں نے یہودی یا وہ کہتے ہیں عیسائی یا ٹرینٹی، یہ چیزیں انہوں نے جیسے مسلمانوں نے جو ہے یہ حدیث اور سننا انہوں نے بنا لی ہے، جڑ لی ہیں، ایسے انہوں نے بھی یہ چیزیں گھڑ لیں اور اپنے انبیاء کے ناموں کے ساتھ لگا کر کچھ سے کچھ اور مذہبوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ جس طرح اب یہ جو نام کے مسلمان ہیں انہوں نے حدیث اور سنہ کی صورت میں قرآن کو بالکل پیچھے ہٹا کر خرابی کر دی ہے۔ یہ تو نماز، اس کے علاوہ اور بے حد ہیں، وضو جو نماز کا ایک شروع کرنے کا سے پہلے ایک ہے، اس میں کتنی خرابیاں ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو روزے ہیں، روزے جو ہے وہ انہوں نے پکڑ کر اس میں تراویاں ڈال دی ہیں، اس میں اس کے بغیر وہ کہتے ہیں آپ کا روزہ بیکار چلا جاتا ہے، آپ سمجھے آپ اپنی عبادت کو روزہ بس ایسے بھوکے پھر رہے ہیں۔ یہ سب ہم نے خود سنے ہیں اپنے دور جہالت میں، یہ باتیں جو ہیں، یہ پریکٹس جو ہے یہ ہم بھی کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، غفور الرحیم۔ اور ہم اپنے آباء و اجداد سے بھی سنتے آئے ہیں، اور اپنے دائیں بائیں لوگوں سے بھی جو سوسائٹی ہے اس سے بھی یہی سنتے رہے ہیں، ٹی ویوں پہ بھی یہی، اب تو ٹی ویوں پہ مزید برا حال ہو گیا ہے، لیکن یہ ساری کرپشن ہے جو اب ہو چکی ہے۔ میں نے بس ایسے سسٹر نے کہا تھا تو جو یہ 3 باقی چیزیں رہ گئی تھی میں نے ان پہ روشنی ڈالی ہے۔ ماشاء تھینک یو۔ MashaAllah, praise God. To be honest with you, مجھے تو کوئی ایسا قانون اللہ کا لگتا نہیں ہے جو ایکچولی آپ نے کہا نا کہ وہ لسٹ بتاؤ جو کہ ٹریڈیشنل اسلام جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو کہ اللہ تعالیٰ کے اصل احکامات پر چلتے ہیں کہ نہیں، تو وہ لسٹ تو پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ ٹو بی آنیسٹ ود یو، کوئی ایک قانون ایسا نہیں ہے جو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دیا اور ہم ایگزیکٹلی اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اٹس ویری سیڈ سچویشن کہ تقریباً ہم نے قرآن کو بدل کے رکھ دیا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کہے گا کہ بعض چیزیں تو چلو ٹھیک ہیں، مطلب ایمانداری کا لے لیں
یا سچ بولنے کا لے لیں یا اس طرح کی باتیں لے لیں، تو یہ تو سمپل چیزیں ہیں، یہ تو لوگ مانتے ہیں، لیکن وہ مانتے بھی ایسے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حدیث چاہیے ان کو جو کہ اس کو ویریفائی کرتی ہے، کیونکہ سب سے بڑی افسوسناک بات تو یہ ہے کہ لوگ کھلے عام کہتے ہیں کہ قرآن آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس حدیث نہ ہو، اور حدیث جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے قرآن کو، بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہاں تک بھی ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ میں کہہ رہا ہوں، لوگوں نے حدیث کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ ایگزیکٹ ورڈ ہیں کسی کہ اگر حدیث نہ ہوتی تو ہمیں یہ کیسے ویریفائی ہوتا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اب ہم دیکھیں اتنے بڑے کلمات انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کہہ رہا ہے کہ وہ جو انسان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، 10 کتابیں جس کو 250 سال پرافٹ کے جانے کے 250 سال کے بعد اس کو لکھا گیا، اور جو سب سے ٹاپ کے جو رائٹر ہیں بخاری، وہ خود اپنی زبانی لکھتے ہیں۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں کہ دا برتھ آف بخاری رفلی 200 ایئرز لیٹر آفٹر پرافٹ محمد کی وفات کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے، بخاری کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور پھر وہ انسان بڑا ہوا ہوگا تو 20 30 40 سال اور لگا لیں تو میں بھی تو 250 سال وہی بن جاتے ہیں۔ 50 سال کی عمر میں اس نے کہا کہ میں وہ ساری حدیثیں جو ہیں، کوئی کتاب لکھی نہیں گئی تھی اس وقت، اور یہ سالڈ فیکٹ ہے، اس کے بیچ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور اس نے اس کا ہے کہ اس کے خود کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس نے، اور یہ بھی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا کہ جو بھی پرافٹ کی باتیں تھیں وہ کہیں مطلب لوگ بھول ہی نہ جائیں، تو میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں کتاب کی صورت میں۔ اور وہ نکلے لوگوں سے بات کرنے کے لیے، ادھر ادھر لوگوں سے، مطلب مختلف لوگوں سے انٹرویو کرتا کہ آپ کو کوئی بات یاد ہے پرافٹ کی، تو اس طرح لوگوں نے کہنا کہ میں نے اپنے انکل سے سنا تھا، ایک تاجر ہمارے ایری سے گزرا، اس کے دادا نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی والدہ ایک دن کہہ رہی تھیں، پھر اس طرح 8 10 جنریشن کا لنک ہوتا ہے، پھر جا کے کہتے ہیں پھر انہوں نے فلانے صحابہ سے سنا یہ بات۔ اب اتنی چین آپ لے لیں اور وہ اس پہ آپ نے اپنی زندگی کا سارا دار و مدار اس بات پہ لگا دیا، جو بات 8 جنریشن سے پاس ہو کے آپ کے پاس آئی ہے۔ اب آپ اس کو کیسے ویریفائی کریں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ویریفائی کرنے کا۔ ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے پرسوں کیا کھانے میں کیا کھایا تھا، وہ بڑا زور دینا پڑتا ہے دماغ کے اوپر، اور ایون کل کیا کھایا تھا وہ بھی سوچنا پڑتا ہے، ایک ہفتے پہلے کیا بات کی تھی کس کو یاد ہوگا؟ یہ 250 سال گزر چکے ہیں، اور وہ باتیں کوئی مطلب کس کو کیسے یاد ہوگی؟ اور اس پہ انسان نے اپنی ساری آخرت اس پہ لگا دی، اس کتاب کے اوپر کہہ دیا کہ وہ ویریفائی کرے گی قرآن کو۔ یہ ساری دل ہلا دینے والی باتیں، غور کرنے والی باتیں، ایک جو کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس جو 100% ویلڈ ہے ہمارے پاس، اس کو پیچھے رکھ کے دوسری کتاب کو ہم نے آگے کر دیا ہے، دوسری کتابوں پہ چلتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے قانون ہے، جب تک وہ حدیث سے اس کی ڈیفینیشن نہیں ملتی، جہاں تک کہ بزنس کیسے کرنا ہے یا سچ کیسے بولنا ہے، جب تک وہ دوسری کتاب ویریفائی نہیں کرے گی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ۔ یہ اتنا بدل چکا ہے مذہب، اتنا بدل چکا ہے، جب تک ماشاءاللہ ہم اس میں سے نکل کے نہیں آئیں گے باہر اور حقیقت کو نہیں دیکھیں گے، تو ہمارا وہی حال ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی کہانیاں قرآن میں ہمیں واضح طور پہ کیوں سنائی ہیں؟ کوئی ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے لکھی ہیں یہ ساری کہانیاں کہ لوط، موسیٰ، ابراہیم، صالح، شعیب، آن اینڈ آن اینڈ آن، اور یہ سارے پرافٹس ہیں ایک کے بعد ایک۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک پرافٹ کی سٹوری بتا رہے ہیں کہ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس گئے، وہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم تو یہی کریں گے، بھلے ان کو وہ چیز ان کے سامنے نظر بھی آ جائے کہ غلط ہے۔ سب سے بڑی اگزامپل ابراہیم، جب وہ بت کو توڑ دیتے ہیں، بتوں کو، اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جب ابراہیم کو بلاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس بڑے سے پوچھ لو، تو کہتے ہیں کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو پھر وہ جب ان کو کامن سینس لاجیکلی ان کو احساس دلاتے ہیں کہ جو چیز نہ بات کر سکتی ہے، نہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ بڑے بت کے ایون کندھے کے اوپر جو اوزار انہوں نے رکھ دیا تھا کہ وہ جا کے باقیوں کو توڑ سکتا ہے، کیونکہ چور تو وہی ہوتا ہے نا، اس کے پاس برآمد ہوا ہے یہ ٹول جس سے توڑے گئے ہیں
وہ کہتے کہ یہ تو بات بھی نہیں کرتے، مطلب یہ کیسے موو ہوں گے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے دماغ نے ایکسیپٹ کیا کہ کہ ہم ہی غلط ہیں، یہ تو ابراہیم، تو مطلب وہ لاجک ان کے دماغ میں ایک لائٹ آن ہوئی. پھر کیا ہوا؟ پھر واپس اسی میں چلے گئے، پھر اسی ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ اجداد. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کی کہانیاں کیوں سنا رہے ہیں؟ ذرا بندہ تھوڑا سا غور کرے. جب تک ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے ریالٹی کو نہیں ٹچ کریں گے تو ہمارا بھی حل وہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دماغ میں روشنی کا بلب آن کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو چھوڑ کے سامنے حقیقت کو دیکھتے ہوئے پھر اسی جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا اسی میں چلے جائیں گے، تو پھر وہی ہم نے ایک دو قرآن سٹڈی پہلے بات ہم نے کی تھی کہ ان کے عمل ان کی آنکھوں میں ان کو اسی راستے پہ اللہ چلا دیں گے، وہ ان کے لیے اور اچھے ہو جائیں گے جس عمل پہ چلتے تھے. کیونکہ اگر وہ مومنٹ ہم نے چھوڑ دیا، وہ بڑا ہی مطلب ایسا مومنٹ ہے کہ جس میں اگر آپ اندھیرے میں کھڑے ہو اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف دروازے ہیں اور 5 سیکنڈ کے لیے ایک لائٹ آن ہوئی ہے اور آپ نے دیکھ لیا دروازہ اس سمت میں، اس کے باوجود آپ نے وہ نہیں چنا، پھر وہ اندھیرا ہو سکتا ہے پرماننٹ ہو جائے، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا راستہ ہے کدھر. تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں روشنی تھوڑی پیدا کرتے ہیں، تو ہم بھی تو کوئی سیم مذہب کو فالو کرتے تھے. تو جب یہ دیکھا تو دل نہیں مانا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، لوگ وہ کہہ رہے ہیں، تو اس وقت دل نہیں مانا. کیوں؟ ہم نے پھر کہا کہ نہیں ہم قرآن ہی کو مانیں گے. اگر قرآن کو مان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرف کے راستے کھول دیں گے. اگر حقیقت سامنے دیکھتے ہوئے بھی ہم نے وہی چنا جو کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں، تو پھر وہی ہوگا کہ وہ اسی طرف چل دیں گے. ابھی ریسنٹلی ایک سبمٹر عمرہ کر کے آیا اور اس کے الفاظ ہیں، ایسے سسٹر آپ بھی کہہ رہی تھی، یہ دیکھیں خانہ کعبہ ہے جس کی تعمیر ابراہیم نے کی تھی، اور کہہ رہا تھا کہ میں عمرہ کر رہا تھا تو بار بار لوگ اونچی اونچی آواز میں رسول کو یاد کر رہے، یا رسول اللہ، ان کو گلوریفائی کر رہے تھے. اللہ کو گلوریفائی کرنا چاہیے یا رسول کو گلوریفائی کرنا چاہیے؟ اور پھر ایٹ لیسٹ ویسے میں لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ پلیز ایکسیپٹ کر لو انسان میں کہ میں پروفٹ کی عبادت کر رہا ہوں. جو ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے نا ریپینٹنس، ایک ریئلائز وہ آتی ہے ایکسیپٹنس کے بعد. جب ایک چور نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ میں نے چوری کی ہے، تو وہ معافی کس چیز کی مانگے گا؟ ایک ایکسیپٹ تو بندہ کرے کہ بھئی آپ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے عمرہ کرتے ہوئے پروفٹ کو گلوریفائی کر رہے ہو، تو از ناٹ دیٹ عبادت؟ اور یہ کیا ہے کیا؟ تو کہتا ہے پھر میں وہاں سے بھاگتا تھا تاکہ اس گروپ سے دور ہو جاؤں، تو آگے اور لوگ بھی گلوریفائی کر رہے تھے، پھر میں وہاں سے بھاگا، پھر آگے پھر اور لوگ گلوریفائی کر. کہتے ہیں مجھے کوئی جگہ نہیں ملی کہ کوئی ایسا گروپ جو نا پروفٹ کو گلوریفائی نہ کر رہا ہو. تو کہہ رہا ہے میں ریگریٹ کر رہا تھا کہ کاش میرے پاس میرے ہیڈ فونس ہوتے تھے، میں وہ کانوں میں لگا کے عمرہ آرام سے سکون کے ساتھ کر لیتا. ابھی خود اندازہ لگائیں، یہ ہم نے خانہ کعبہ کا حال کر دیا ہے. مطلب ہمارا مذہب کیا ہو گیا ہے اور کہاں سے ہم نے کوئی چیز ایسی لگتی نہیں ہے کہ جو ریئلٹی میں جو پرافٹ مطلب ان کو دی گئی تھی آج وہ ہے. اور یہ چیز واضح ہوتی ہے قرآن سے بھی. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. ماشاء اللہ شبیہ اینڈ برادر ایڈم، شکریہ آپ کی اس پہ ذرا لائٹ ڈالنے کا مزید. تو کچا چھٹا یہ ہے، یعنی کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کرپشن کا مین سورس جو ہے وہ ہیومن میڈ، انسانوں کی بنائی ہوئی حدیث ہیں اور حدیث کتابیں ہیں، جو کہ نہ اللہ تعالیٰ نے آتھرائز کی ہیں نہ پروفٹ محمد نے. تو یہ سارا فساد، مذہب میں اتنے فرقے بننا، ہر کسی ایک فرقے کے اندر سے کئی اور پھر فرقے، سب فرقے نکلتے ہیں. اگر ایک کتاب پہ چلتے صرف جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نمبر یونس، جو سورہ نمبر 10 جس کا نام ہے یونس یا جونا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے میں انگلش میں پڑھتی ہوں اس کو، آیت نمبر 37 میں، This Quran could not possibly be authored by other than God. It confirms all previous script messages and provides a fully detailed scripture. It is infallible, for it comes from the Lord of the universe. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کو لکھ سکے. سو یہ پروفٹ کے الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کسی انسان کے نہیں ہے، نہ ہی اس میں اللہ تعالیٰ ملاوٹ ہونے دیں گے کبھی. تو قرآن تو نہیں بدلا، وہ اپنی جگہ ویسا ہی ہے. لوگوں نے اور ڈاکٹرائنس پکڑ لی، سنی سنائی باتیں. تو آگے ہے اٹ کنفرمز آل، یعنی کہ یہ سارے پچھلے جو میسیجز اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے، ان کو کنفرم کرتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت نہیں کسی اور سنی سنائی حدیث کو پکڑنے کی، یہ موسیٰ کی حدیث ہے، یہ فلانے کی حدیث ہے. تو یہ جو کچھ ہمیں چاہیے انفارمیشن، جو پرانے میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی ساری کنفرمیشن اس میں ملتی ہے، ڈیٹیل ملتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینڈ پرووائڈس اے فلی ڈیٹیلڈ اسکرپچر، بالکل فلی ڈیٹیل، یعنی کہ مفصل ہے، یہ ہر طرح سے پوری تفصیل ہے. اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہمیں فلانی چیز کی تفصیل کے لیے کہیں اور جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ آپ کا یقین نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں، انکاری ہو رہے ہیں، منکر ہو رہے ہیں. آپ مسلمان نہیں ہیں پھر، کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتاب فلی ڈیٹیلڈ ہے، پھر اٹ از انفالبل، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اب آپ کہیں ایک انفالبل بک ہے جو اللہ تعالیٰ کائنات کے بنانے والے، ایک وہ ہیں سنی سنائی باتیں جو کوئی ابو ہریرہ سے منسلک ہیں، کوئی پھر ابو ہریرہ اور لوگوں نے سنا عائشہ کو کہتے ہوئے، یا دس اینڈ دیٹ. تو بہت سارے لوگوں سے منسلک جو وہاں بیٹھتے تھے، تو سنی سنائی باتیں جو 250 سال بعد کلیکشن شروع ہوئی، اس میں کتنی سچائی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی وہی نہیں ہے، غلطی ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فار اٹ کمز فرام دا لارڈ آف دا یونیورس. ایک انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ چاہے نبی ہوں یا باقی مخلوق ہے، کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی. یہ اس کائنات کے بنانے والے یہ کتاب ہے، ایک ایک لفظ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ محمد اپنے آپ سے کچھ نہیں کہے گا، اگر یہ کچھ کہے گا تو ہم وہیں پہ اس کی ریولیشنز بند کر دیں گے. جو بھی ہم اتار رہے ہیں، یہ انفارمیشن دے رہے ہیں اور جو ریویل کر رہے ہیں، ان پہ آگاہی کر رہے ہیں ان کی، وہ ہم وہیں بند کر دیں گے. تو کیا ایک انسان کی جرت ہے کائنات کے بنانے والے کے علاوہ بھی اس کے اندر اتنی عقل ہے کہ وہ اور 10 کتابیں اور قرآن کے علاوہ لکھوا دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہی چیزوں نے آج مذہب کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے بری طرح. اس میں بے انتہا جھوٹی باتیں جو اللہ تعالیٰ سے ایٹریبیوٹ کی گئی، جو پروفٹ سے ایٹریبیوٹ، پروفٹ کے اوپر جھوٹ بولنا ہے، یہ تہمت ہے اللہ پہ بھی اور پروفٹ پہ بھی. ظاہر ہے پروفٹ اپنے سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ ہی ان کو اتنا علم ہے جتنا ان کا، تو ہر انسان کا ایک محدود علم ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کئی جگہ کہا ہے کہ یہ مکمل ہے اور مفصل ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ ہے، مکمل بھی ہے، اس میں یعنی کچھ رہ نہیں گیا. پھر ہر چیز کی تفصیل بھی ہے، کیوں، اس کا ریشنل بھی ہے کہ کیوں یہ بات اللہ تعالیٰ کہے، کیا اس کا نتیجہ. چھوٹی سی چھوٹی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک مچھر سے لے کے تو بڑی سے بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی کتاب میں ہے. اس کے علاوہ پھر ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ بڑے بد نصیب ہیں ہم اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ ڈیٹیل میں نہیں ہے اور ہمیں اور کچھ چاہیے. تو پھر صد افسوس ہے یہاں پہ. تو آپ اتنا کہنا تھا. یہ ماشاء اللہ یہ بھی آیت پڑھ دی نا، کہ اگر وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں تو ہم ریولیشن روک دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں جالیندری کی ٹریڈیشنل ٹرانسلیشن ہے سورہ نمبر چیک 60
69 آیت نمبر 45 ہے 44 اور شیطان الرجیم کہ اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی بھی انہیں روکنے والا نہ ہوتا۔ تو اور جو اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں ہے کہ had he uttered any other teaching we would have punished him, we would have stopped the revelation to him, none of you could have helped him۔ تو اتنی مطلب واضح مطلب ایون ٹریڈیشنل ٹرانسلیشن میں بھی دیکھیں تو وہی بات ملتی ہے کہ اگر پرافٹ یا میسنجر کی ہم نے ٹرانسلیشن ماشاءاللہ کی تھی کہ اس کا کام تو میسنجر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میسیج کو لے کے آگے پہنچانے والا، اس کا تو کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ میسیج کو چینج کر سکے یا اس کو میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر سکے یا اس میں سے کچھ ڈیلیٹ کر سکے۔ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جیسے میسیج ملا ہے ایز اٹ از آگے پہنچا دے۔ تو اگر وہ چینج کرنے کی کرے گا تو اس کی پھر وہ پیغمبر نہیں رہ جاتا، اس کی پھر اتھارٹی بہت بڑھ جاتی ہے کہ اس کے اندر بھی اتھارٹی ہے کہ اس کے پاس ہے گیون اتھارٹی کہ اللہ کی کتاب آئی ہے، اللہ کا میسج آیا ہے تو وہ چینج کرے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کیوں کہتے ہیں کہ واقعی کہ اوبے گاڈ اینڈ اوبے دا میسنجر، کہ جو بھی میسنجر کو مطلب بہت ساری ہمیں ورسز ملتے ہیں کہ میسنجر کو کی بات نہیں مانے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ وہ ہوگا، تو کیونکہ وہ میسنجر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ ایگزیکٹلی اللہ کی جو بات ہوتی ہے آگے پہنچا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میسنجر کی بات سنو۔ اور یہ جو اتنی ساری چیزیں نکل آئی ہیں قرآن کے علاوہ، تو یہ کہاں سے آئی ہیں؟ انسان ذرا مطلب اس کے بارے میں اگر غور کرے تو پھر انسان کو پتہ چلے گا۔ اور یہ دوسری ایک بات ماشاءاللہ یہ جو آیت نمبر اب ماشاءاللہ یہ سیکنڈ میں اس کو اوپن کرتا ہوں، اس میں آپ نے یہ ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس بات پہ غور کر کے دیکھیں کہ ان کو ہم نے لوگوں نے لقب دیا ہے اللہ کا محبوب۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا وہ یہ ورڈ اللہ کا محبوب، وہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول تھے، اور یہ ہم نے لقب کہاں سے لیا ہے؟ پہلی بات تو یہ، دوسرا ہے کہ جو ایکچوئل لقب ملا ہے وہ پرافٹ ابراہیم کو ملا ہے، اور اس میں ہے کہ ابراہیم آیت نمبر 125 میں کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا محبوب دوست کے طور پر چنا ہے۔ محبوب دوست، کہ اگر کوئی محبوب کا لقب ملا ہے تو ابراہیم کو ملا ہے، تو یہ ہے قرآن۔ کسی کو اس بات پہ غصہ آتا ہے تو وہ جا کے قرآن سے کنسلٹ کرے، کیونکہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور کہیں بھی ایسی بات لکھی نہیں ہوئی۔ تو امیجن کریں، جسٹ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اگر یہ لقب پرافٹ محمد کو دے دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے پرافٹ محمد کو اپنا محبوب دوست چنا ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ شرک کا لیول کہاں تک پہنچ جاتا جس سوچنے کے بعد۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر میریکل آف 19 اگر ان کو ملتا تو وہ تو ان کو کہاں پہ پہنچا دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے تو شیطان اس پیچھے لگ جاتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو میں غافل کروں، کس طرح اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے ساتھ لا کے کھڑا کروں۔ یہ بات جب تک انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے نا، جب تک اس بات سے دوڑتے رہیں گے نا، جب تک اس بات سے کہیں گے کہ نہیں ہم مختلف ہیں، ہم نہیں پکڑے جائیں گے، ہماری سٹوری ڈیفرنٹ ہے۔ ہماری سٹوری کیسے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے؟ ہر انسان دنیا میں ایک ٹیسٹ پہ آیا ہے، تو ٹیسٹ ہونے کے لیے لازم تھا کہ نیگیٹیوٹی کریٹ کی جاتی۔ آپ جب یہ ملٹیپل چوائس کے کوشچن ہوتے ہیں، ٹیچر جب دیتا ہے 4 آنسرز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک صحیح ہوتا ہے، 3 غلط ہوتے ہیں، ان 3 کا غلط کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ساری کتابیں کچھ بھی نہ لکھی جاتی، اور ایک قرآن اسلام ایز اٹ از ہمارے پاس آتا۔ یہ ہونا ضروری تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلی چھٹی دی ہے، اور یہ نیگیٹیوٹی کریٹ اللہ نے الاؤ کی تاکہ انسان دیکھے اور غور کرے اور پھر اس میں سے چنے۔ اگر سب چیزیں ٹھیک ہی ہونی تھی تو پھر ٹیسٹ کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ فرشتے کرتے ہیں، فرشتے میں پیغمبر بن کے آئیں، اگر وہ فرشتے اپنی حالت میں آتے تو یہ ٹیسٹ اوور ہو جاتا۔ کیوں یہ لکھا ہے؟ کیوں ایسا لکھا ہے کہ جب فرعون جو تھا، جب اس کے اوپر موت ظاہر ہوگی تو لگا معافی مانگنے کہ میں سبمٹ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بہت دیر ہوگی، اب تو تمہیں حقیقت نظر آ گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو ہم اس ٹیسٹ کو بھی ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے۔
اگر ہمیں بھی اسلام ایگزیکٹلی جو پروفٹ ابراہیم پہ آیا وہ آج بھی ایگزیکٹلی وہی ہوتا اور کچھ رد و بدل نہ ہوئی ہوتی تو پھر ٹیسٹ کس بات کا تھا؟ یہ جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دنیا میں مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، عیسائی دیکھ لیں، یہودی دیکھ لیں، اور جتنے مذہب دیکھ لیں، ایون ہندو کا مذہب دیکھ لیں، ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز سیو کر کے رکھی کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سرٹن چیزیں سیو کر کے رکھی ہیں تاکہ، کیونکہ میں یہ پہلے بڑے لیکچر سنتا تھا سبمیشن سے پہلے، ہندو مذہب کے، اور یہ ان کی ڈبیٹس بہت سنتا تھا، اس کے اندر وہ جا کے وہ چیزیں ماشاء اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائیں، تاکہ وہ ان کی کتابوں میں وہ چیزیں لکھی ہیں جہاں پہ لکھا کہ تمہارا خدا واحد ایک ہے، تاکہ جو عقل رکھنے والا بندہ جب غور کرے گا تبھی وہ اس کو دیکھے گا حقیقت یہ ہے، تب وہ دیکھ کے وہاں سے نکلے گا۔ پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ مطلب کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو گاڈ کے ساتھ، کہیں بھی نہیں لکھا۔ دا ورڈ جو ٹرینیٹی ہے، 3 in 1، وہ تک نہیں مینشن ہے اس کے اندر۔ تو جو آنےسٹ بندے عیسائی کا مذہب پڑھتے ہیں، جو آنےسٹ، اور ایسے لوگوں کو میں ملا بھی ہوں، اور وہ دیکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، جو ہماری کتاب میں لکھا ہے ہم تو اس کو فالو کریں گے، تو اس طرح ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مذہب میں بھی یہ چیز ہونی تھی، تاکہ ورنہ ٹیسٹ کس بات کا ہوتا؟ جب تک ہم اس بات کو پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا، تو ہم وہی اندھوں کی طرح اسی پہ چلتے رہیں گے، اور موت کا وقت آ پہنچے گا۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا 123 میں کہ کہ خواہشات کے پیچھے نہیں کچھ ہوگا، ہم لوگ جیسے کہ یہ نہ تمہاری خواہش کے مطابق ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق ہیں۔ جو کوئی بھی غلط کام کرے گا، مطلب اس کی رفلی پیرافریزنگ کریں تو وہ اس کے لیے دوزخ ہی ہوگا۔ تو بیٹھ کے اور امیدیں باندھ کے اور اس طرح کر کے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم لوگ بس یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ دعائیں پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، اس کو ہدایت دے، فلانے کو ہدایت دے، اور کوئی خانہ کعبہ جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کرنا، مجھے ہدایت مل جائے، ہدایت مل جائے، ہدایت مل۔ بھائی ہدایت تو اللہ نے آلریڈی بھیج دی ہے قرآن کے ذریعے، اور کیا صرف دعائیں مانگنے سے ہو جائے گا؟ آپ دعائیں مانگتے رہے بیٹھ کے، فصل اگ جائے گی؟ نہیں اگے گی۔ آپ کو ایکچولی جا کے کام کرنا پڑے گا، تبھی تو کام ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا رستہ ہمارے لیے اسٹریٹ فارورڈ قرآن میں دے دیا، لیکن اس کے باوجود بس لوگ وہ بس یہی کہ دعائیں مانگتے رہ جاتے ہیں، اور پھر موت کا وقت آ پہنچتا ہے اور بس اسی حال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، بس یا اللہ میرے کو ہدایت دے، یا اللہ میرے کو ہدایت دے۔ یہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ قرآن میں بھی دے دی، اس کے باوجود بھی بس اسی پگڈنڈی پہ ہم چل رہے ہیں، اور مطلب نہ تو کوئی پھر 124 میں اللہ تعالیٰ نے صاف رستے بتا دیے کہ جو کوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب کہ وہ جو ایک نیک زندگی گزارتے ہیں ایمان کے ساتھ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے راستہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ نیک زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ جو صلاۃ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو کیا بندہ یہ بھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ صلاۃ جو ہے وہ ابراہیم سے آئی ہے؟ بہت سارے لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں معراج کا جو واقعہ ہے، جو پرافٹ اوپر گئے تھے 7 آسمانوں پہ، 50 نمازیں دی گئی تھیں، اور پھر جب وہ واپس آتے تھے رستے میں موسیٰ کھڑے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے نو واپس جاؤ، تمہاری قوم 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ تو بیک اینڈ فورتھ بھیجا گیا، جب 5 ہو گئی تو پھر 5 پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے بھی یہ بھی میری اگر قوم امت 5 بھی نہیں پڑے گی تو پھر کوئی مطلب کچھ طرح کی بات کرتے ہیں کہ پھر کیا فائدہ؟ تو امین، تو کیا آیا پرافٹ سے پہلے، محمد سے پہلے صلاۃ نہیں تھی؟ وہ تو عیسائیوں کے بارے میں بھی صلاۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی صلاۃ نمازیں چھوڑ دیں۔ یہودی بھی ان کی بھی نمازوں کے بارے میں ہے کہ وہ تو ایکچولی وہ نمازیں آلموسٹ ہماری طرح ہی پڑھتے ہیں، ان کی کافی چیزیں ملتی ہیں۔ تو پرافٹ ابراہیم جو ہے صاف طور پہ یہ ہے کہ ساری جو ریلیجس پریکٹسز ہیں، ابراہیم سے پہلے وہ ریلیجس پریکٹسز تھیں نہیں، ان کے آنے کے بعد یہ حج، نماز، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، روزے آئے ہیں۔ ان سے پہلے صرف بیسک میسج تھا کہ خالص اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں ہوگا، کوئی ایسی عبادت پریکٹس ہمیں ملتی نہیں ہے۔ لیکن پرافٹ ابراہیم کے بعد صلاۃ آئی ہے، اور وہ اگر چینج ہونی ہوتی
فاسٹنگ کو اللہ تعالیٰ نے روزوں کو چینج کیا ہے تو اس کی چینج جو کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے. اگر سلاد بھی چینج ہوتی تو اس کی چینجنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سلاد چینج نہیں ہوئی، جو پروفٹ ابراہیم کو ملی تھی ویسی کی ویسی سلاد ہمیں بھی کرنی تھی. اور اگر کیا ویسی ہی تھی تو کیا پروفٹ ابراہیم بھی پروفٹ محمد کا نام لیتے تھے اپنی نمازوں کے اندر؟ کیا وہ بھی وہی درود پڑھتے تھے؟ اور درود بھی کیسا درود کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمیں تو خیر بچپن میں اس کے اندر کمپلیکیشن فیل ہوتی ہے کہ جو اس کی رفلی میں کر رہا ہوں کہ جو آپ نے جو پروفٹ ابراہیم کو دیا ہے ان کی اور ان کی اولاد کو دیا ہے وہی محمد ان کی اولاد کو دیں، اور جیسے ان پہ برکتیں نازل کی ہیں ایسی تو ہم کیا دو اللہ تعالیٰ کے دو نبیوں میں کمپیریزن کر رہے ہیں؟ اور پھر ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم وہ اللہ کے وہ نبیوں کے سردار ہیں، ان کو نبیوں کا سردار بنا دیا ہے پرافٹ محمد کو. پھر ان کو کمپیئر کر رہے ہیں ابراہیم کے ساتھ کہ ان کو جو دیا ان کو بھی دو. پھر وہ تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں، پھر ان کو تو پھر سب کچھ ملنا چاہیے ویسے ہی. ہمیں اتنی زیادہ وہ کانٹرڈکشنز ہیں، اتنی زیادہ کانٹرڈکشن کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. پھر دوسری طرف انا آتا ہے نا کل کوثر کی بات آتی ہے، اس آیت کو لے کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چشمہ دیا ہے جو آخرت میں ہوگا. تو ان کو اتنی زیادہ چیزیں لا دی پھر دن رات وہ درود پڑھنا کہ جو پروفٹ ابراہیم کو دیا ان کو بھی دیں، جو ان کو دیا جو ان کو بھی دیں. آئی مین سو مینی کانٹرڈکشنز. انسان سوچتا نہیں ہے، بس وہی اندھوں کی طرح چلے جا رہا ہے. پریز گاڈ. ماشاء اللہ پریز گاڈ. جتنا بھی ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں نا آپس میں قرآن اسٹڈیز میں آئی ڈونٹ نو کوئی اور اس سے بینیفٹ لیتا ہے نہیں لیتا، لیکن ہماری آنکھیں اور کھلتی چلی جاتی ہیں. ہمیں اور ریئلٹی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ ایسے نا روح اندر سے نا جاگ جاتی ہے. سبحان اللہ پریز گاڈ. بالکل. اور کوئی فائدہ لینا لے لیکن ماشاء اللہ ہمیں گاڈ از بہت دا فائدہ ملتا ہے. ٹیچر آف قرآن. اللہ تعالیٰ پریز ساتھ گاڈ. ساتھ ہمارے دماغ روشن کرتے رہتے ہیں. پریز جتنا گاڈ. آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے آپ کو پریز گاڈ. علم، اور ایبسلیوٹلی. جتنی آپ کی چاہت ہوگی اتنا ہی آپ کو وہ ایمان عطا فرمائیں گے ماشاء اللہ. دوسری بات یہ ہے، مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ جو پروفٹ معراج پہ گئے اور 50 نمازیں، اور پھر وہ یعنی کہ وہ ڈیل کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لین دین. یعنی کہ ان سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ عقل تھی، جو کہہ رہے تھے نہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکے گا، نہیں جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے بات. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی بات، کوئی جرت بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز حساب کو ہش ہوئے گی، کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، آنکھیں جھکی ہوں گی، اتنی ریورنس اللہ تعالیٰ کی ہوگی کہ کوئی منہ سے کچھ آواز بھی نہیں نکال سکے گا، کہ اللہ تعالیٰ کی ریورنس کی وجہ سے. کہاں کہ ایک آدمی بھاگا جا رہا ہے ڈیل، نہیں 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 اللہ تعالیٰ خدا نعوذ باللہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، محمد کو پتا تھا یا موسیٰ کو پتا تھا. یہ تو ایسے یہ ہے جیسے وہ بلاسفمی ہے. پولیس کے آفس آئی جی بیٹھا ہوا ہے اور باہر جو ہے نا وہ کھڑے اندر جا کے وہ سفارش لے کے جا رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں. انہوں نے نا اللہ تعالیٰ کو انسانی درجہ دیا ہوا ہے آف کورس. ایک طرح کا. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو کہ وہ کیا ہیں یہ بالکل کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے بلکہ کہ اللہ وہ. سے زیادہ محبت نبی سے ہوتی ہے. ہاں بالکل. ان کا درجہ زیادہ بڑھا دیا انہوں نے. اس قدر پاگل ہو چکے ہیں اس محبت میں کہ ان کو پتہ نہیں ہم کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں. ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ نا ہمارے لیے تو رول ہے نا سورہ 2 میں جو اتنی امپورٹنٹ کمانڈمنٹ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور وہ سٹوری وہ لنک کرتی ہے موسیٰ کے سٹوری کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جا کے ذبح کر دیتے. لیکن وہی بات ہے کہ پھر اگر یہ بات ہے تو پھر کیا آیا وہ موسیٰ جو ہے وہ اس قانون کو رد کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 50 نمازیں ہوں گی، تو پھر وہ اس کا مطلب موسیٰ نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس بات کو، کیا نہیں جاؤ واپس اور چینج کرا کے لاؤ. تو وہ کالو او سمینا میرے اتارا تو اللہ، نہیں ہوا نا. توبہ تو توبہ. ہم نے انڈائریکٹلی اللہ کے معافی رب العالمین. ایک پروفٹ اور میسنجر جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، پروفٹ موسیٰ کو نا، تو کہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. تو کیا وہ تو ایسے سالڈ بلیور تھے موسیٰ
یہ مطلب ہر وقت وہ تو لڑ پڑتے تھے اپنی قوم سے لڑ پڑتے تھے. وہ جا رہے تھے کہیں سے تو وہ غصہ آ جائے. وہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے تھے تو موسیٰ کے ساتھ جو ان کے لوگ تھے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا بت بنا دو, وہیں پہ ان کو غصہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیاں دیں, جو ٹیبلٹس دیں, وہ آئے جب دیکھا وہ بچڑا بنا بیٹھا, وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا تحفہ, غصہ اتنا, انہوں نے پھینک دی زمین پہ. وہ اتنے سالڈ بلیور تھے, کیا وہ کہیں گے, وہ ان کے منہ سے الفاظ, یہ ان پہ تہمت لگانے والی بات ہے کہ موسیٰ نے منع کر دیا اللہ کی کمانڈمنٹ کو, اتنے سالڈ بلیور. اور اگر یہ بات اللہ تعالیٰ پرافٹ محمد کے لیے کہتے کہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے, امیجن کریں جو شرک کا لیول ہوتا, پھر سوچیں. اور یہ لیکن محبوب اللہ دوست کا تعالیٰ دے لقب. نہ دے ان کو ٹائٹل, انہوں نے تو دے دیا ہے انسانوں نے ہاں نا, کہ اللہ انسانوں کا نے تو دے دیا محبوب ہے. ہے. اور یہ پتہ ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہی نہیں قرآن میں. ہاں نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا ہے کہ دیکھو کیسے تمہارے دل میں یہ شیطان ایسے محبت پیدا کرے گا, جو چیز میں نے کہی نہیں, اور جن کے لیے میں نے کہی ہے ان کو پیچھے کر دے گا, اور جس کے لیے نہیں کہی ان کو آگے لا کے رکھ دے گا. یہ دیکھو یہ بندہ اتنا, یہ جو میرا کریچر ہے نا, یہ تمہیں کہاں سے نہیں جا کے پکڑے گا. تو اور اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تھوڑی نے سوری نہیں, مطلب وہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا, اس کے باوجود, وارننگ کے باوجود بھی انسان نا اسی پگڈنڈی پہ چل رہا ہے. مطلب میں تو ماشاءاللہ اتنی مطلب اپنے کچھ کلوز ایک ریلیٹیو سے میں گھنٹے بیٹھ کے اسی بارے میں ہر طرح سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھو یہ کہیں ہم لمبی ڈرائیو پہ جا رہے تھے, پورے راستے مطلب تقریباً ہر وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن میں جائزہ یہ لے رہا تھا, میسج وہ بندہ لے نہ لے, لیکن مجھے یہ تھا کہ انسان کے دماغ کی کیا اس کی کیفیت ہے کہ چیز آپ نے بلیک اینڈ وائٹ اس کے سامنے رکھ دی ہے کہ بھئی دیکھو یہ ہے, غور تو کرو, نہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا. وہی ہم لوگ لاسٹ ٹائم جو بات کر رہے تھے نا, کہ جیسے موسیٰ کی قوم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں فرعون کی قوم کے اوپر, کہ مطلب تم لوگوں کے سامنے اتنی کلیئر میریکلز, اللہ کے معجزے آئے, جب وہ مینڈک اور خون, اور جب بھی وہ ایسی پلیگز آتے تھے تو فرعون جاتا تھا موسیٰ کے پاس اور کہتا تھا اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں, پھر ہم بلیو کریں گے. اور پھر جب وہ چلی جاتی تھی پھر کہتے تھے ہم نہیں بلیو کریں گے. امیجن کریں کہ اگر وہ خود کو خدا سمجھتا تھا کہ وہ خود کیوں نہیں اس نے ہٹا دی یہ چیزیں, رائٹ. اور پھر جب وہ گیا اس کے پاس, موسیٰ کے پاس, اور جب اس سے کہا, اور وہ چیز جب چلی گئی, ایک چیز ہی چلی جاتی تو وہ میریکل انف ہوتا ہے. لیکن 7 دفعہ ایسی چیزیں ہوئیں, ان کو ڈینائی کیا, وہ سام کے اس کو ڈینائی کیا, ہر چیز, اور ایک کے بعد ایک چیزوں کو ڈینائی کیا. تو بندہ سوچتا ہے کہ مطلب وہی بندہ سوچتا ہے کہ تم لوگ کیسی قوم ہو, کیسے تم. تو بھی جب یہ میں اس بندے کے ساتھ بیٹھا نا, اتنی لمبی ڈسکس کی نا, تو وہی پوائنٹ میرے دماغ میں, مطلب کہ ایک کے بعد ایک ویلڈ پوائنٹ آپ تھرو کر رہے ہو, اس کے باوجود بندہ ڈینائی پہ ڈینائی کرتے چلا جا رہا ہے. تو امیجن کریں کہ وہی انسان تو وہی ہے, 2 آنکھیں 2 کان, وہی دماغ ہے. وہ بھی ویسے ہی سوچتے تھے, آج کے لوگ بھی ویسے ہی سوچتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ہیں, ہمارا ریالٹی میں جب بندہ کو غلط کام یا کوئی ایسی کرتا ہے نا, وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا یا میں صحیح ہوں. ہمیشہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایون وہ جوسف کی جو سٹوری ہے سورہ 12 میں, وہ کیا, وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں نا کہ دا سیلف از ایڈوکیٹ فار دا, پتہ نہیں ڈیول, کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر بندہ خود بیان دے گا اپنی طرف سے تو وہ غلط ہی دے گا. مطلب کچھ اس طرح کی بات ہے, جو ایگزیکٹ ورڈنگ یاد نہیں آ رہا ہے اس کے. ماشاء اللہ, پریز گاڈ. Self is the advocate of vice.